अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अज़ीज़ान मन, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने हमेशा इस्तेमाल किया है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पाकिस्तान के, सियासी लीडरान की ज़ाती ज़िंदगियों का। हालांकि जर्नैलों के भी बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, यहाँ पे फ़ौजियों के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। इतने बड़े स्कैंडल्स हैं कि अगर उनकी वीडियोज़ हम आउट कर दें जो हमारे पास मौजूद हैं तो भूंचाल आ जाए, और ज़रूरत पड़ने के ऊपर वो वीडियोज़ हम रिलीज़ करेंगे भी। लेकिन देखने के अंदर आया कि जो पार्टीज़ मिलिट्री की नर्सरी से बड़ी हुई, उन्होंने, सियासी जमातों ने, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर एक नया ट्रेंड शुरू किया, बिल्कुल जिस तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और ISI जो ट्रेंड यूज़ करती है, उन्होंने मुखालफीन की ख़वातीन को टारगेट करना शुरू किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, मुझे आज भी याद है कि बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई तो उनकी तस्वीरें जो है वो कुछ बना के ख़ुद और जहाज़ों से फेंकी गईं पूरे पंजाब के अंदर, और मौलवियों को उस काम के ऊपर लगा दिया गया कि वो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ फ़तवे जारी करें। और मैं इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ कि ईद की नमाज़ के बाद भी जो खुतबे होते थे उनमें फ़तवे दिए जाते थे। मेरे वालिद साहब एक फ़तवे के दौरान उठ के लड़ पड़े मौलवी साहब से, मुझे आज भी याद है, मैं बच्चा था लेकिन इतना मैं स्टूडेंट था, और मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि हम ईद की नमाज़ पढ़ने आए हैं, तुम्हारी यहाँ पे बकवास सुनने नहीं आए हैं कि तुम बता रहे हो कि औरत की हुकूमत नाजायज़ है, और ये जहाज़ों के जब ईद की नमाज़ का इज्तिमा चल रहा है, जहाज़ों से नून लीग वाले जो है वो पैम्फलेट फेंक रहे हैं। ये नवाज़ शरीफ साहब ने सियासत का आगाज़ किया। शेख रशीद साहब आज तो हिस्सा हैं तहरीक इंसाफ का, या थे, लेकिन वो भी इसके अंदर शामिल थे, उन्होंने अपनी जमात बनाई हुई है, बहरहाल उनकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। लेकिन ये सारे का सारा सिलसिला फ़ौज और फ़ौज की पालतू सियासी जमातों ने शुरू किया, और अब तक ये सिलसिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ PML नून की तरफ से जारी व सारी है। हाल ही में अगर आप देखें, इनका जो एक नैरेटिव है उज़्मा बुखारी साहिबा का, वो आती हैं और वो इमरान ख़ान की एहलिया को और उनकी बहनों को निशाना बनाती हैं और उनको मुख्तलिफ़ अलक़ाबात देती हैं, कभी पिंकी पीरनी, कभी कुछ, और अभी भी वो सिलसिला जारी है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, लेकिन उनके बाद ज़ाहिरी बात है कि पीपल्स पार्टी में कोई ऐसी फ़िगर नहीं है जिसको वो टारगेट करें। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल ये वाली सियासत नहीं अपनाई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नून लीग आज दिन तक ये काम कर रही है। अब यहाँ पे जो नाम आता है बहुत बड़ा, अब हमें मजबूर हैं क्योंकि नून लीग ये मुसलसल काम कर रही है, और मैं मर्द होते हुए मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि मैं औरतों के बारे में कोई बात करूं, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिरी बात है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए अब औरतों की बात हो रही है तो औरत को लाना पड़ेगा। मेरे सामने मेरी एहलिया सबीन बैठी हुई है, सबीन कियानी, इसके ऊपर बात तो करेंगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा दूँ। ये एबटाबाद के डॉक्टर का क्या किस्सा है, इसके अंदर देखिए, एबटाबाद के डॉक्टर का किस्सा और मरियम नवाज़ के जो इस वक्त किस्से हैं जिसके ऊपर बातचीत करने की इजाज़त नहीं है, शायद इसलिए कि वो पंजाब से हैं और उसके ऊपर बात नहीं होती। हालांकि इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत जिस वक्त थी तो उनके अपनी हुकूमती अरकान के अंदर एक बहुत मशहूर वज़ीर हैं, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। मुकाबला लगा के उन्होंने, मुकाबला ये लगा कि जनाब कौन मरियम नवाज़ से दोस्ती करेगा, और वो एक मुकाबला जीता भी गया। उसके बाद कहा जाता है कि मरियम नवाज़ को भी गालबन पता चल गया इस बात का, बहुत दिल बर्दाश्ता थी। तो जो लोग यहाँ पे, जो लोग जानते हैं इस्लामाबाद के हलकों के अंदर फिरते हैं, वो कहते हैं कि रीबाउंड होता है या जो भी होता है तो एबटाबाद के डॉक्टर की एंट्री होती है। एबटाबाद के डॉक्टर कौन है, उनके बारे में क्या मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ ये बताता हूं कि उनको जब लॉन्च किया जाता है तो उनके पीछे ज़ाहिरी बात है कि हमारी इतलात के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं जो कि उस वक्त इस्तेमाल करना चाहती थी एबटाबाद के डॉक्टर से जो ऑडियोज़ वीडियोज़ वगैरह इस्तेमाल, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस बनता है। मरियम नवाज़ कहती हैं तौबा 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 तौबा, ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं। तो ये वीडियोज़ तो सबकी फिर बनाई जाती हैं, लेकिन एबटाबाद वाले डॉक्टर का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उस वक्त DGC जो हैं वो फैज़ हमीद साहब थे, और कहा यह जाता है कि फैज़ हमीद के ऊपर जो असल इनको गुस्सा है वो ये भी गुस्सा है कि जनाब फैज़ हमीद साहब ने एबटाबाद वाले डॉक्टर को लॉन्च किया, और न सिर्फ लॉन्च किया बल्कि उससे भी आगे जाके बहुत ज़्यादा लगता ये है कि कोई बहुत गहरा दोस्ती दिल का रिश्ता बन गया,
اور اس کے بعد جب یہ بات باہر آئی اور یہ میرے ذریعے ہی بات باہر آئی آج سے تقریباً 3 سال پہلے، تو بہت بڑا دھچکا لگا مریم نواز صاحبہ کو. اور میں اس سے زیادہ اس کے اوپر کیا بات کروں، کیونکہ اس کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ مریم نواز کی مریم اورنگزیب کے ساتھ جو قربت ہے وہ تو سب جانتے ہیں، اور سیاسی وجوہات بھی اس کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں اور نون لیگ کے اندر بھی لوگ جانتے ہیں، باہر بھی جانتے ہیں. ان کے اوپر یہ بھی الزامات لگائے گئے کہ خوش شکل نوجوانوں کو ان کے سیکیورٹی گارڈز کے طور کے اوپر تعینات کرنے کی ڈیوٹی بھی مریم نواز کی لگی، مریم اورنگزیب کی لگی، مریم نواز کی سیکیورٹی ڈیٹیلز کے لیے. اب یہ جتنی بات چیت ہے، دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر، ٹھیک ہے، جہاں آگ لگی ہوتی ہے وہیں سے دھواں اٹھتا ہے، اور اس کے اوپر بات چیت تو بہت مختلف جگہوں کے اوپر خاموشی سے ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی سیاست میں خواتین کے کردار کے اوپر بات چیت کرنا، اس کا استعمال کرنا تو ظاہری بات ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا، لیکن اس کا سیاسی استعمال اور اس کا میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ محترمہ بے نظیر کے خلاف سے پہلے بھی محترمہ نصرت بھٹو کے خلاف بھی استعمال ہوتے رہے، اور اس سے پہلے ایوب خان محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف بھی یہ کام کرتا رہا، اور اب یہی کام عمران خان کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کے خلاف وہی نون لیگ کر رہی ہے. لیکن جو بات وہ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی جو اس وقت جس کو وہ بے نظیر جس کے خلاف شدید گندا گھٹیا ذلیل ترین پروپیگنڈا نون لیگ کرتی تھی، اس کو ماڈل کرتے ہیں وہ پروموٹ کرنے کے لیے مریم نواز کو. آپ اندازہ کر لیں، مطلب نیکسٹ لیول آف ہپوکریسی ہے ان کا یہاں پہ. لیکن یہ اندر کیا ذہنیت ہے جو ایٹ پلے ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ایک ذہنیت ہے جو ایٹ پلے ہے کہ آپ کے اپنے اندر کھاتے جتنا بھی کام آپ نے کرنا ہے آپ کرتے رہو، آپ نے دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانی ہے، اپنے بارے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ابو بورڈ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو پھر بہرحال ہم تو وہی کام کرتے ہیں، وی آر اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور، حق اور سچ کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ ذہنیت جو ہے اس وقت، جو کہ مسلم لیگ نواز میں پٹواریوں کی جو ذہنیت ہے خاص طور کے اوپر، یا ایسٹ پنجاب کی یا سینٹرل پنجاب کی ایک ذہنیت ہے جس میں اس چیز کو اتنا برا سمجھا نہیں جاتا، تصور نہیں کیا جاتا، دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اپنے گربان کے اندر نہیں جھانکا جاتا. جب آپ خود شیشے کے مکان میں رہتے ہیں اور لوگوں کو گھروں پہ پتھر پھینکتے ہیں، تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے کہ جواب کا بھی انتظار کرنا چاہیے. یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اب دوبارہ سے فیض حمید صاحب کے اوپر ہم آتے تھے کہ فیض حمید کے اوپر جو اصل غصہ ہماری اطلاعات کے مطابق ہے کہ وہ ایبٹ آباد والے ڈاکٹرز کی ویڈیوز بھی اس کے پاس ہیں. اب فیض حمید کوئی کسی کا سگا نہیں ہے، صرف اپنا ہی سگا ہے کہ وہ ویڈیوز بنوانے تک کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس ویڈیوز کا وہ استعمال صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، لیکن ایسی ویڈیوز باہر آ بھی نہیں سکتی. لیکن یہ سوچ کیا ہے جس کے تحت یہ گند ہو رہا ہے اس وقت، اور یہ بہت بڑا گند ہے جو لاہور اور اس کے گرد و نواح میں گجرانوالہ کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ سوچ جو ہے جس کے تحت یہ کام خواتین ہی کر رہی ہیں، لائن خواتین کی لگی ہے، تو میں چاہوں گا کہ خاتون اس کے اوپر بات کرے. اس لیے میں ویلکم کرتا ہوں سبین کو. سبین السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میرے سامنے بیٹھی ہیں، لیکن وہ کیمرے پہ اس لیے نہیں آتی کہ یہ لوگ اتنے بے غیرت اور بے شرم اور بے حیا ہیں کہ ان کی ویڈیو اٹھا کے اس کو بھی یہ اے آئی سے استعمال کر لیں گے، کیونکہ بات بڑی سینسیٹیو ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو نشانے کے اوپر کتنا زبردست نشانے کے اوپر ہوں. لیکن بہرحال ہم ویلکم کرتے ہیں سبین کو. السلام، کیا حال ہے؟ جی آپ کے تو مجھے پتہ ہے، باقی جو مجھے سن رہے ہیں ان کے کیا حال ہے؟ وہ تو حالات کمنٹس میں بتائیں گے کہ ان کے کیا حالات ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ یہ جو سوچ ہے جو میں نے بات کی، میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ نہیں کرنی چاہیے مجھے؟ نہیں، کس حد تک کرنی چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ابھی جو پولیٹکس میں یہ چل رہا ہے، یہ غلاظت، گند اچھالنا، ڈسکریڈٹ کرنا اس بیس کے اوپر، کسی کے مورل جو کانڈکٹ کے اوپر، یہ بیسکلی پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہے کہ اس کو نیچا دکھائیں گے، لوگ کہیں گے یہ بہت برا انسان ہے، اور اس سے پھر کنارہ کشی کر لیں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں فلسفی نہیں اس کی پوچھ رہا، میں خاص طور پہ مریم نواز اور ان کی خاندان کے بارے میں وہاں تک آ رہی تھی، وہاں بھی میں وہ اسپیسیفکس پوچھ رہا ہوں کہ ایک سوچ، ایک کیفیت جو پٹواریوں کے اندر خاص طور پہ لاہوریوں کے اندر ہے. صرف لاہوریوں کے اندر نہیں ہے، یہ یونیورسل ہے جس کی وجہ سے یہ استعمال کیا جاتا ہے. میری آبزرویشنز کے حساب سے سینٹرل پنجاب اور جو لاہور کا ایریا ہے، گجرانوالہ، فیصل آباد،
یہاں پر ایک یہ تو جنرلی ہے، لیکن زیادہ تر جو آپ اندرون پشاور کے علاقے میں KPK میں دیکھیں گے، وہاں تو آپ کو نظر آئے گا نا کہ عورتوں کو بہت کوشش کی جاتی ہے کہ پردے میں رکھیں، ان کی جو باتیں باہر نہ آئیں، عزت بےزتی کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ قتل و غارت اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جو پنجاب کا ایریا ہے وہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ کبھی کبھی سامنے بھی مطلب کہ کھلے عام بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک سٹگما ضرور اٹیچڈ ہے. تو تانے دینے کے لیے اٹھا لیتے ہیں کہ اس طرح کریں گے تو عورت چپ ہو جائے گی، اور خاص کر کے عورت کے لیے. اور مردوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ مرد کو ہم یہ بات بولیں گے تو پھر مرد بھی چپ کر جائے گا. یہ جو ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی عورتوں کو اٹھا کے آئی تھنک ایک منسٹر تھے پنجاب میں، قصور میں تھے شاید یا کون سے تھے، جن کی بیوی کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ان کو چپ کرانے کے لیے، لیکن وہ پھر بھی بولے. انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے ساتھ ایسے کیا گیا. یہ چیزیں، اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ، تو یہ بیسکلی ایک مینٹالٹی ہے اور ایک قومی مسئلہ ہے، صرف ایک مریم نواز کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن صرف فوج اس کلچر کو، اب عاصم منیر اس کلچر کو مین سٹریم میں لے آیا. جی، یہ شروع سے تھا لیکن ابھی سامنے آیا آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے. ابھی آپ نے ان چیزوں کو ایکسپوز کیا، یہ ایکٹریسز کو کیسے استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. لیکن یہ ایک مینٹالٹی ہے میری نظر میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ آبزرویشن کی بات ہو رہی ہے نا یہاں. تو جی بولیں آپ. سوری میں آپ کو کٹ شارٹ کر رہا ہوں، میں صرف ڈائریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس ڈسکشن کو، کیونکہ ہم بات مریم نواز کے اوپر، ایبٹ آباد کے ڈاکٹر کی والی سٹوری ہم نے بریک کی تھی، تفصیلات لوگوں نے بہت ہمیں زور دیا. چلو نہ ہی دس دیو، بندہ مارا جائے گا پاکستان کے اندر ہی ہے، لیکن اس کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے استعمال کیا. آپ وہ بھول گئے ہیں جو PTI کا منسٹر تھا، جو زیادہ ضروری تھا. لیکن اس کے بارے میں ہم نام یہاں پہ ہم نہیں لے سکتے. نہیں، نام بالکل نہیں لوں گی، لیکن وہ PTI کا منسٹر تھا جس کی ویڈیوز بنی تھی ان کے ساتھ، جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ مریم نواز کو ہم میں PTI میں سے کون پھنسائے گا. یہ آئی تھنک عمران خان کی حکومت کے دوران تھا، یہ اس سے پہلے تھا. نہیں وہ سبھی ہم اس کے اوپر نہیں بات کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. نہیں، وہ ثبوت کی نہیں، میں بتا رہی ہوں نام لیے بغیر کہ یہ کہا گیا تھا اور سنا گیا تھا، اور یہ بیسکلی رومرز سمجھ لیں، جن کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان تھیں اور ری باؤنڈ تھے ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب جو تھے ایبٹ آباد کے، وہ ایک ری باؤنڈ تھے اور وہ پلانٹ کیے گئے تھے. پلانٹ سے مراد کے وہ سنا تھا. یہ ساری سنی سنائی باتیں، ہم کسی کے اوپر تہمت نہیں لگا رہے. لیکن جہاں تک مریم نواز کا سوال ہے کہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے کمپرومائز ہو رہی ہیں، کسی کی وجہ سے، ایک ملک کے اندر جو 250 ملین لوگوں کا ملک ہے، اس کے اندر یہ صرف مریم نواز تک محدود نہیں ہے، یہ باقی کی جو MNAs ہیں، یہ باقی کی جو PTI کی ہو یا چاہے PML نون کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں اور ملک کو اور پاکستانی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہمارا بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ورنہ میں اس چیز کی قائل نہیں ہوں کہ کسی کے بارے میں، کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں، اگر کسی نے غلط کیا ہے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، ہم لوگوں کا کوئی کام نہیں بنتا. دیکھو جب آپ بات کرتی ہو کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اس لیول کے اوپر انہوں نے عمران خان کی بیوی نہیں چھوڑی، انہوں نے کسی کی بہن بیٹی نہیں چھوڑی. یہی میں کہنے کی جو بے نظیر کے ساتھ ہوتا تھا وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اس کو انہوں نے کیش کروا لیا ان کی فیملی نے، چلو جو بھی ہے. لیکن میری میموری میں، ایز اے چائلڈہڈ میموری میں، یہ چیز انگرین ہے کہ جہازوں سے پیمفلٹ گر رہے ہیں اور اس کے اوپر بے نظیر کی انہوں نے ننگی تصویریں، ان کی والدہ کی، نصرت بھٹو کی ننگی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. مطلب اس زمانے میں تو ہماری ڈسکشن یہیں پہ چل رہی ہے. یہی تو بتا رہی ہوں میں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، چاہے وہ مریم نواز استعمال کرے چاہے کوئی اور کرے، کیونکہ یہ بیسکلی جو ہے ایک سیاسی بلیک میل میری نظر میں تو یہ ہے. لیکن اگر ذاتی ایک انسان کا فیل چل رہا ہے، کوئی ادھر ہے، غلطیاں ہیں، وہ صحیح ہے، جو بھی ہیں، وہ تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے. لیکن جب یہ سیاست میں آ جاتی ہے بات، اور جب یہ سیاست میں فیصلوں کے اوپر بات آ جاتی ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ آگے پیچھے کیے جاتے ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے. نہیں صرف ہنی ٹریپنگ اینڈ بلیک میل. جی آپ سمجھ نہیں پا رہے میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. میں یہ کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہنی ٹریپنگ، بلیک میلنگ، ملک کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس بنیاد پہ. یہ ابھی جیسے کہ PTI کے ممبرس کو جو کہ کمپرومائزڈ ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ اپنا رخ بدلیں،
آپ اپنی بات بدلیں, آپ اپنا موقف بدلیں, ورنہ ہم یہ چیزیں ریلیز کر دیں گے. تو پھر تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے, کیوں ایسا کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ان کی اپنی ذہانت نہیں چل رہی, یہ ان کی اپنی سوچ نہیں اس وقت چل رہی, یہ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے اور یہ سچ نہیں بول رہے. تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے. اگر ان کا ذاتی فیل ہے اور اس سے کوئی انفلوئنس نہیں ہو رہا ہے زندگی پہ یا کسی چیز پہ یا کسی کی زندگی پہ, کسی ملک کے فیصلے پہ, تو دین آئی تھنک کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. بٹ یہاں پہ بولنا بہت ضروری ہے. چلیں دیکھیں اب مریم نواز کے اوپر واپس آتے ہیں, کیونکہ بات انہی کی ہو رہی ہے اور وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب زبردستی کی لگی ہوئی ہے, فارم 47 حکومت کی, عوام کا ووٹ چوری کر کے لگی ہوئی ہے. اور جو او ٹی ایس کے چاچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زبردست کام کر رہی ہے, وہ جتنا زبردست کام کر رہی ہے. وہ شہزاد اکبر صاحب نے کل لکھا ہوا تھا کہ جی وہ اسموک گنز کدھر گئیں. میں نے کہا اسموک گنز کا تو نہیں پتہ, ٹوائے گنز کا پتہ ہے, وہ ایبٹاباد والے ڈاکٹر کو پتہ ہے. تو اسموک گنز وغیرہ تو ٹوٹل ڈرامہ تھا سارے کا سارا. لیکن یہ جو اتنی ایک طرف تو چلو جو ان کی اپنا بھی تو ظاہری بات ہے کہ جو کیپٹن صفدر کے ساتھ ان کی شادی تھی وہ بھی صرف نام کی شادی ہے اور وہ سیاسی شادی اب رہ گئی ہے, پریکٹیکل نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اور اس میں کیپٹن صفدر کا اپنا بھی قصور ہوگا. کیپٹن صفدر نے بھی واضح طور کے اوپر میڈیا رپورٹس موجود ہیں کہ چھپ کے شادی کی ہوئی تھی اور اس سے دوسری بیوی سے ان کا بیٹا بھی ہے, ان کو مروانے کی شاید کوشش کی گئی تو وہ ترکی ان کو شفٹ کر دیا گیا. لیکن یہ شادی تو صرف نام کی شادی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ضروریات جو بھی ان کی ہوتی ہیں, جس طرح بھی ہوتی ہیں, ان کو پھنسایا گیا, ہنی ٹریپ کیا گیا. جو یہ لوگ کرتے ہیں کام, آپ کے خیال میں کیا یہ اس طرح ہوا ہے یہ سلسلہ؟ اور اگر ہوا ہے تو کیا یہ ایک نارمل سی چیز ہے ان لوگوں کے اندر, اس کلچر کے اندر؟ ظاہری بات ہے آپ نے کہا کہ کے پی میں تو پردے شردوں میں رکھتے ہیں, پیچھے رکھتے ہیں. پنجاب میں جو ہے وہ کھلا نہیں, جہاں غلط کرنا ہوتا ہے کے پی میں بھی غلط کر لیتے ہیں. میری آبزرویشنز میں بتا رہی ہوں, سچ ہے جھوٹ ہے, یا جو کہ لوگ سمجھتے ہیں غلط, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, اس لیے اس چیز کو نا پتھر پہ لکیر مت لکھیے گا. لیکن جہاں تک میری اپنی پرسنل آبزرویشنز ہیں, جو میری باتیں ہوئی ہیں, جو انٹریکشنز ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ, مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ پولیٹیکل کلچر بن چکا ہے کہ ہائر سوسائٹی, اپر سوسائٹی, اپر کلاس اینڈ ویری ویری لوور جو کلاسز ہیں ان میں غلاظت بہت پھیل گئی ہے, بہت حد سے زیادہ, اور اس کو ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے. غریب کہتا ہے پیسے کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, اور امیر کہتا ہے کہ یہ جی ہمارا شغل ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے ہم کہاں پہ ضائع کریں انہیں, اور خاص کر کے جو حرام کا پیسہ ہوتا ہے. تو یہ ریزنز ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری غلاظت پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں, اور یہ معاشرہ بہت ہی منافق اور منافقوں سے بھرا ہوا ہے, کیونکہ بظاہر دکھاتے ہیں ہم بہت پردے دار ہیں, ہم بہت اچھے لوگ ہیں, ہم بہت نیک ہیں. جیسے ابھی مریم نواز کو دیکھیں آپ, یہ دوپٹہ کر کے اور بڑے نا کنسرویٹو کپڑے پہن کے, جی سبزی ماں, یہ امیج دکھانا چاہتی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہم غلط بھی ہیں, لیکن جو ہم نے دیکھا اس حساب سے ہم نہیں غلط, کہ وہ ان کی ہے ایکسٹرا, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کر رہی ہیں, جس کے کہنے پہ اور جس کی وجہ سے کر رہی ہیں, یہ دونوں ان کے پاس پیسہ ہونے کی وجہ سے اتنا نقصان ان کو نہیں دے رہا جتنا کہ ایک عام پی ٹی آئی ورکر یا پی ایم ایل نون ورکر یا کوئی پی 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 ورکر کو ہوتا. ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایبٹاباد والا ڈاکٹر ابھی تک مارا جا چکا ہوتا, لیکن وہ اس لیے نہیں مارا گیا کہ شاید اس کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ ہو کیا رہا ہے. مجھے ویسے اس کے اوپر شک ہی ہوتا ہے. چلیں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے, لیکن اس کو بچانے میں مریم نواز کی ذاتی جو ہے چلیں وہ تو ویسے سیٹ کہ وہ تو چھوڑیں, ابھی بیسکس پہ جاتے ہیں, ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. فیض حمید کے بعد ندیم انجم آیا, اور ندیم انجم کے بڑے قریبی تعلقات مریم نواز کے ساتھ بتائے جاتے ہیں, بلکہ اتنے قریبی ہیں کہ اب تو حال ہی میں جو ریومرز ہیں وہ یہ ہیں کہ جنرل ندیم انجم نے اپنے مریم نواز کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے, جس کے اوپر نواز شریف نے یہ پوٹ ڈاؤن نے کہا یہ ریٹائرڈ جنرل کس کھاتے میں آپ رکھنا چاہتے ہیں. الٹا ان کو امریکہ کا امبیسڈر لگانے کی بھی کوشش کی گئی, ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل کے طور کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی لگانے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن عاصم یزید اس بات کے اوپر مانا نہیں. ظاہری بات ہے کہ اس کا مقابلہ ہے یہاں پہ, اور پھر سنا کہ ان کو ہاؤس اریسٹ بھی کر دیا گیا. لیکن یہاں پہ گھوم پھر کے ظاہری بات ہے کوئی دل کا معاملہ نظر تو آتا ہے. میں پہلے بھی کہہ رہی ہوں ڈیٹیل میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, آپ ایشو کو ڈسکس کریں. ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کی حرکتیں کس طرح ملک کو افیکٹ کر رہی ہیں, اور کس طرح یہ جو اپنی غلاظت کو چھپانے کے لیے کبھی کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ایڈریس کرنی چاہیے ہمیں ایز اے قوم,
ایز اے ملک, ایز اے پیپل, ایز پاکستانیز جو کہ یہاں بیٹھ کے ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اس کو اگر آپ اس پہ کانسنٹریٹ کریں گے نا تو آئی تھنک حل بھی نکل سکتا ہے اس چیز کا. کہ مورل ٹیپٹیوڈ میں جب فوج میں ایک سسٹم ہوتا تھا, جہاں تک مجھے یاد ہے, فوجی کو نکالا جاتا تھا. ابھی بھی نکال دیتے ہیں, میجر کرنل ہو تو نکال دیتے ہیں, کپتان لیکن وہ پھر بھی بچ جاتے ہیں نا. کرنل کو وارننگ مل جاتی ہے, بریگیڈیئر کو کہتے ہیں چلو اس کو بھی وارننگ ملتی ہے, سزا ملتی ہے, جنرل کو کہتے ہیں شاباش بھائی یہ کام چل رہا ہے. چاہے فوجی ہو چاہے سیاست دان ہو, ایک دفعہ وہ ایک مرتبہ کمپرومائز ہو جائے تو اس کو سیاست میں نہیں رہنا چاہیے, نہ فوج میں, کسی ادارے میں نہیں رہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پاس جس قسم کی ویڈیوز ہیں, جو جرنیلوں کی, میجروں کی, آپ کو پتہ ہے ان کی بیویوں کی, جس قسم کی ہم مطلب وہ دکھانے کو کسی صورت آپ کسی بھی فورم پہ نہیں دکھا سکتے نا, وہ اتنی زیادہ ایکسپلیسٹ امیجز ہیں. لیکن یہ ایک ریالٹی تو فوج کے اندر بھی موجود ہے نا, پنک فار پنکیز والا جو کانسیپٹ ہے, اور وہی اسی کو آپ نے پنجاب کی, سینٹرل پنجاب کی اور ایسٹ پنجاب کی سوسائٹی کے اندر وہ مطلب سرائیت کر گیا. یا ہو سکتا ہے کیونکہ فوج بھی تو میجورٹی وہیں سے آئی ہے. دیکھیں پاکستان پورے میں مسئلہ, آپ صرف ایک ادارے کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ یہاں چل رہا ہے. جہاں پہ ایک گھٹن کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. صرف گھٹن یا فائدے کے لیے بھی استعمال, فائدے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہ یونیورسل ہے, صرف فوج میں نہیں ہے فوج میں بہت حد تک. لیکن میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ ایک طبقہ ہے, آپ اگر فوج میں بھی جائیں گے تو جو خود کو بہت ایلیٹ سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں میں بہت آرام سے گھس جاتے ہیں. شیطانی فطرت, کیا پتہ شیطانی کوئی قوتیں ان کے اوپر آ جائے, حاوی ہو جاتی ہیں. عورت کا استعمال تو ہمیشہ سے کیا جاتا ہے نا, ٹو لوگوں کو, بندے کو گھیرنے کے لیے. تو عورت کا استعمال نہیں کرتی, وہ بھی تو کرتی ہیں. تو عورت ہی عورت کا استعمال کرتی ہے. نہیں, عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے نا یہ لوگوں کو پھنسانے, مردوں کو پھنسانے کے لیے. بڑی عورتیں ہیں مریم نواز کی پرسنل ٹیم کے اندر, جن کے اوپر بہت سے الزامات, اور وہ ان کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں باہر, اور ثانیہ عاشق کا نام دیا جاتا ہے. ان کی ویڈیوز ہم نے خود دیکھی ہیں, دیکھنے جوگی نہیں ہے وہ. اب میں نام کسی اور کا لینا نہیں چاہتا, لیکن یہ کیونکہ پبلک اسپیئر کے اندر ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, اور وہ پرسنل سیکرٹری کے طور کے اوپر مریم نواز کی جانی جاتی تھیں. یہ باتیں تو کرتے ہیں عمران خان کے اوپر, ان کو شرم نہیں آتی, یہ اپنے گربان میں نہیں چھانکتے. بات یہ ہے, یہ پٹواری کلچر, جو پٹواری مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ الزام لگایا جاتا ہے یو کے اور امریکہ جیسے ملکوں میں, وہاں تو اسکینڈل آئے تو پھر لوگ نکل جاتے ہیں وہاں سے. تو یہ چیزیں کاپی کرنی چاہیے. اگر آپ کو ایک ترقی یافتہ ملک چاہیے تو یہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. انسان ہے, غلطی کا پتلا ہے, لیکن اگر غلطی کرے تو گنجائش نہیں رہنی چاہیے. وہ اسکینڈل اس کی بنیاد کے اوپر اس کو نکال دینا چاہیے. فائنلی میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایبٹ بادلے ڈاکٹر کی آپ آئیڈینٹی بتا دیں یا کوئی ویڈیو ریلیز کر دیں. وہ تو خیر جنرل فیض حمید کے پاس ہی یہ اتھارٹی ہے اور کنٹرول ہے کہ وہ ریلیز کر سکتے ہیں, لیکن کیا ہمیں ایبٹ بادلے ڈاکٹر کو آئیڈینٹیفائی ان آل مورل سینس کرنا چاہیے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. دا ریزن بینگ, آئی ہیو مینشن بیفور, میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی ہے کہ ہمیں جو گناہ ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا, گناہ گار کے اوپر فوکس نہیں کرنا, گناہ کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ جو غلط کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے, اس کو فکس کرنا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کے ہمارے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اٹیکس آتے ہیں, عورتوں کے اوپر کیسے اٹیکس آئے, میرے اوپر کیسے آئے ہیں, غلط بنیاد کے اوپر جھوٹ. آپ نے جو بات کی نا کہ آگ کے بغیر دھواں نہیں اٹھتا, مجھے اپنے ذہن میں بات آئی کہ میرے بارے میں جو بکواس کی اس میں ایک رتی برابر بھی سچ ہے. It didn't fly نا, جو چیز فلائی کرتی ہے of course. But at the end of the day, لیکن وہ ایک دم سے اتنا زیادہ پھیلا, ابھی تک لوگ مجھے آ کے یہ تانے دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ کیا بکواس انہوں نے کی ہمارے بزرگ کے بارے میں, جن کو میں باپ کی جگہ پہ سمجھتی ہوں. حیدر مہدی کے بارے میں بکواس کی میرے اوپر, اور اتنی غلط قسم کی باتیں بعد میں بولی گئیں, لیکن وہ نہیں تھا سچ. یہ استعمال کرتے ہیں. جو سچ نہیں ہوتا اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا, وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. جو سچ ہوتا ہے وہ سٹک کر جاتا ہے. جی, لیکن حق اور سچ کا میں جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کو, اس لیے ہم اس برائی کو اس کی جڑ سے پکڑیں, نہ کہ لوگوں کو شیم کرتے پھریں اور لوگوں کو جان کے اٹیک. اگر سمجھنے والے بیٹھے ہیں, ابھی عمران خان کے اوپر جو الزامات آئے ہیں وہ نہیں مانا کوئی بھی, اس کو رد کر دیا. اگر وہ الزامات ایسے تھے جن کی وجہ سے ان کی جو آپ سمجھ لیں کہ حکومت افیکٹ ہو رہی تھی, ان کے ڈیسیجن میکنگ افیکٹ ہو رہی تھی, تو حق بنتا ہے اس کو اچھالنا. لیکن یہ تو اچھالتے اس لیے تاکہ اگلے کہیں کہ یہ بندہ غلط ہے, اس کے مورل نہیں ہے, وہ کرپٹ ہے,
ایز ان مورلی کرپٹ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بند کرنی ہے, ہمیں ایز اے سوسائٹی ان چیزوں کو چینج کرنا ہے. آپ ایز اے ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ بیسکلی ایز اے سوری معذرت کے ساتھ گوسپ سیشن کی طرح نا. ٹھیک ہے, گوسپ سیشن اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ہم فوج کے گوسپ کے لیے نہیں اندر بیٹھے. نہیں, میں گوسپ کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی. سیکٹر کمانڈر سینٹرل ISI اسلام آباد بریگیڈیئر فہیم رضا جی فوج کے اندر کس لیے جانا چاہتا ہے؟ ہنی ٹریپ ماسٹر. جی. اس نے سیاستدانوں کو, حالانکہ یہ ہنی ٹریپنگ آپریشن بڑا پرانا انٹیلیجنس ایجنسیز کا, موساد سے اسرائیل سے شروع ہوا ہے. ISI بھی اس کے اندر اسپیشلائزیشن کر چکی ہے. اسلام آباد کے جو چکلے ہیں, بروتھل ہاؤسز بھی ہیں, ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کا ہم کریں گے, اس کا ہم کریں گے, اور وہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کی پروٹیکشن کے اندر چل رہا ہے. جی. پروجیکٹ شروع اس لیے کیا گیا تھا کہ ڈپلومیٹس کو پھنسایا جائے گا, ہنی ٹریپ کیا جائے گا, اور پھر ان کو ہنی ٹریپ کرنے کے بعد ان سے انفارمیشن لی جائے گی, جو کہ ہو رہا ہے. بٹ وہ ڈومیسٹک پولیٹیشنس, ججز, بیوروکریٹس, سب کے اوپر انہوں نے لانچ کر دیا. بالکل صحیح. اور پھر ان عورتوں کا جو ہے استعمال بھی کیا گیا. اس کا حل کیا ہے؟ اپنے ذاتی کام جو ہے وہ اپنے افسروں کو خوش کرنے کے لیے. جی. ٹھیک ہے, جس پہ میں آنا چاہ رہی ہوں. دیکھو یہ چیز ہے, یہ تو آپ اس کو تو نانی جیفری ایپسٹین فائل کی جب آپ بات کرتے ہو تو وہ کیا ہے؟ بالکل وہی چیز ہے. ٹرمپ بھی ادھر جا کے پھنسا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ کوئی چھوٹی موٹی, یہ دس از ناٹ کہ جی ہم گوسپ کر رہے ہیں, نہیں, یہ ہمارے وقت کا سب سے زیادہ سیریس مسئلہ ہے. جی جی. ٹھیک ہے, اور اس کو سلیکٹیولی آپ اپلائی کرتے ہو, اور جب آپ بات کرتے ہو یہاں پہ پھر اپنے اوپر بات آتی ہے تو وہاں پہ آپ کی جان جاتی ہے. تو پھر ایبٹ والے ڈاکٹر کی بھی بات آتی ہے, پھر اور بھی بڑے لوگ ہیں جن کی بات آتی ہے. جس وزیر کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان وزیروں کی بھی بات آتی ہے. نون لیگ کے اندر بھی بڑے لوگ ہیں اسلام آباد کے, اور یہی تو ابھی ڈسکس, یا تو میری بات آپ نے سنی نہیں ہے یا آپ نے سمجھی نہیں ہے. نہیں, وہ آپ گوسپ کہہ رہی تھی. نہیں, میں گوسپ اس سینس میں نہیں کہہ رہی. آپ کی نیشنل پالیٹکس کے اوپر جو ہے آپ تو سیریسلی سوری اس کو نا پرسنلی لے گئے ہیں. میں جو کہنا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ اس نے اس ٹائم پہ یہ کیا, اس نے اس کے ساتھ یہ کیا, اس نے یہ حرکت کی, یا یہ بندی تھی, یا اگر وہ بندہ انوالوڈ ہے پالیٹکس میں, اگر وہ ایک انفلوئنسر ہے, اگر وہ لوگوں کی ڈیسیجنز کو انفلوئنس کر رہا ہے, پھر اس کا نام لینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں, اس کی باتوں میں نہ آئیں. لیکن اگر اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس میں, تو پھر اس کا نام لینے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہم یہاں پہ کسی کو شیم کرنے نہیں آئے. مطلب ڈاکٹر کا نام نہیں لینا, بالکل نہیں. مریم نواز کی جو حرکتیں ہیں, جی, ان کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے کہ ان کے خاوند نے شادی تو نام کی ہے نا صرف, وہ تو پھر سنی سنائی پہ کون جاتا ہے. لیکن یہ بات سنی ہے کہ وہ ان کو ٹینشن نہیں دیتی تھی, تو انہوں نے پھر سوچا کہ شادی کر لوں تو بہتر ہے. اور ٹینشن کیوں, ان کے تو بچپن کی محبت تھی, وردی کپتانی میں شادی ہوئی, قصے جو ہیں سارے کے سارے وہ پورے پنجاب کو پتہ ہے. ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں ان کو. ابھی جو اصل موضوع ہے, جو اصل بات ہے, اصل شادی بھی زبردستی ہوئی تھی. سنا شادی بھی, یہ گوسپ سیشن ہے یار, یہ ہے. سنا شادی بھی زبردستی مجھے گوسپ نہیں کرنا. سنا شادی بھی زبردستی ہوئی تھی. نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ منصرے دا ماتڑ جو ہے غریب بندہ تھا نا, موٹر سائیکل کے اوپر صرف تھا, وہ تو امیر سے کرنا چاہتے تھے, لیکن مجبوری ایسی بن گئی تھی, کیسی بن گئی تھی کہ کرنی پڑی شادی. ابھی آپ کے سارے ویوز بڑے خوش ہو کے نا کان کھول کے سن رہے ہوں گے کہ گوسپ سنے. لیکن ابھی میں ذرا لائن پہ لاتی ہوں. میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل ابھی تو آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں گے وہ بھی نہیں نکال رہے. ابھی یہ کیئر سٹارمر کے اوپر جو اتنے بڑے بڑے الزام آئے تھے وہ انہوں نے ڈھک دیے. پہلے تھوڑا سا لائے ہیں کہ یہ لڑکا تھا, اس نے ہائر کیا, اور پھر اچانک سے اس کو بند کر دیا. مطلب دکھایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اگر تم باز نہ آئے. اور اسی طرح ٹرمپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو یہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کا طریقہ جو ہے نا پاکستان میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اس کا ہم نے پاکستان میں کیسے حل نکالنا ہے؟ یو کے میں تو ہم جو بھی کہہ سکتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں ایک ایپیڈیمک کے طور پہ ہے. کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ایسا کوئی ایم پی یا کوئی بھی ادارے میں بیٹھا ہوا ہوگا اس ٹائم پہ جو کہ کمپرومائز نہیں ہوگا اپنی مورالٹی کی وجہ سے, اپنی کرپشن کی وجہ سے, یا پھر کوئی مطلب فیملی کی وجہ سے. وہ تو پھر انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اپنی فیملی کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں یا جو بھی ہے, لیکن ایسا ہو رہا ہے. اس کا حل کیا نکالنا ہے؟ اگر کوئی کمپرومائزڈ ہے تو اس کو جو آپ نکالیں, اور یہ سسٹم ایسا ان پلیس کرنا ہے, ریفارمز, اصلاح
بار بار ہم فوج کی اصلاح کی بات کرتے ہیں, ہم یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ پورے اداروں کی, ہر ادارہ جو بھی اس ملک میں ہے اس کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے. اداروں کی اصلاح کیسے ہوگی جب اوپر ڈسیور بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں ہم اس وقت یہ کام کر رہے ہیں کہ جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے, وہ ابابیل کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے نا غصہ آتا ہے, کیونکہ جو ابابیل نے اس کا ایک امیج پورٹری کر دیا, جو ابابیل کے پتھر چھوٹے چھوٹے مارے ہیں ہم لوگ, کبھی نہ کبھی جی اویئرنیس کریٹ کرنی, وہاں تک پہنچیں گے نا, ایک وقت آئے گا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ کر سکیں گے ایسی ریفارمز اور ایسی چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ اس ملک کو ایک اتنی خوبصورت بنیاد دی گئی اسلام کی, اس میں انہوں نے میں ہندو مذہب کے اوپر بالکل انگلی نہیں اٹھاؤں گی, نہ میں کہوں گی وہ برے ہیں غلط ہیں, لیکن ان کے کلچر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنے اسلام کے اندر جو ہے وہ جو کہ غلط ہیں ہندو ریلیجن میں اندر, یہ جیسے کاسٹ سسٹمز اور یہ ساری چیزیں, وہ مجھے جو غلط لگتی ہیں ان کو نہیں لگتی ہوں گی, ان کی اپنی سوچ ہے, لیکن ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اپنے اسلام کے اندر. اتنا خوبصورت مذہب ہونے کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر, یار اب آپ تو کہتی ہیں کہ جی بندے کی نسل دیکھنی چاہیے, کتے کی بھی نہیں, نسل نسل سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ انسان کو ہم نے ذاتیں دی ہیں ان کی پہچان کے لیے. آپ کسی کو پہچان سکتے ہیں نا ذات کے مطابق کہ اچھا اس ذات میں یہ گن ہے, اس ذات میں وہ گن ہے, اس میں یہ برائی ہے, اس میں وہ برائی ہے. ہم لوگ برے, میں اپنی مثال دیتی ہوں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیانی ہیں, ہم راجے ہیں, ہمارے اندر 101 برائیاں, ٹھیک ہے, ہماری نسل در نسل چل رہی ہیں, لیکن ہماری وہ برائیاں ہر کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے بہت اچھے لوگ ہیں, کوئی بہت اچھی ذات کی بات کرتے ہیں, رائیں کہہ لیں, کوئی بھی کہہ لیں, اچھے اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں, اچھی ذاتیں, سب اچھے ہیں, لیکن ہماری ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. تو یہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں تک میں بات کرتی ہوں, ذاتوں کو پہچاننا چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے, اور نسلی انسان ذات پہ نہیں محدود, نسلی انسان جو ہے نا اپنی ایک تربیت کے اوپر پہچانا جاتا ہے. تو یہ جو آپ کی بات ہے نا آپ نے غلط ڈائریکشن میں لی ہے. تو دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ جو چیزیں ہم نے امپلیمنٹ کی ہیں جو اسلام میں ہونی چاہیے, جو کہ ایک بہت ہی شدید خوبصورت اور میانہ روی پہ چلنے والا مذہب ہے, جو ہمارے لوگوں نے ایکسٹریمز پہ رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ریلیجن پہ بس واپس آنا چاہیے. تو اگلے تو ریلیجن ہی کا استعمال کر رہے ہیں, ملا ملٹری الائنس. یار آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں, یا تو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ میانہ روی اور یہ جو خوبصورت ریلیجن ہے اس کو کرپٹ کر کے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کی بنیادیں آپ سیٹ کریں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ ایون ایز اے سیکولر سوسائٹی ریلیجن کو آٹ موسٹ پریفرنس دینا چاہیے, ایون ایز اے سیکولر کنٹری, بیکاز ہمارے ملک میں بہت مذہب ہیں, تو ان کو انکلوسیو رکھنے کے لیے, ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو امپلیمنٹ ضرور کرنا چاہیے, لیکن ایز آن اے پرسنل لیول, آن اے ذہنی, آن اے مینٹل لیول, کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ اچھا بیٹیوں کی شادیاں فار انسٹنس اگر وہ مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں آپ ان کو کرنے دیں, اگر جو حقوق ہیں نواز شریف صاحب نے کرنے دی نا, مریم کے صفدر سے شادی مریم کی مرضی سے ہی ہوئی تھی. یار آ جا کے تو آپ آج عورت بنی ہوئی ہیں. آپ اس کو پلیز مائک کو ٹھیک کر لیجئے. کیسے ٹھیک کروں اسے؟ یہ آپ کا اس طرف ٹرن کیا ہوا ہے. ہاں اچھا اب ٹھیک ہے, اب آواز آ رہی ہے. چلیں دیکھیں بات جو ٹاپک کے اوپر ہے نا, آپ اس کو نہیں, میں تو فلاسفر بنوں گی اور میں پوری کی پوری جو ہے نا پاکستانی نسل کو اکٹھا کر کے میں بتاؤں گی کہ یہ صرف مریم نواز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اور پوری جب تک ہم سب ٹھیک نہیں ہوتے, پنجاب کی ماں قوم کی ماں نہیں بنی ہوئی نا, ماں تو وہ بنی ہوئی ہے مینٹالٹی. ہاں تو اس مینٹالٹی کے اوپر بات کر لیں, تو مینٹالٹی کو چینج کریں. تو مینٹالٹی کو چینج کر لیتے ہیں. یہ جو کام وہ کر رہی ہیں جس کے اوپر میں نے شروع میں بات کی ہے, وہ کام کیوں کر رہی ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا وہ اس لیے کر رہی ہیں کہ ایک تو وہ ان کو شاید خوشی ملتی ہے یہ کام کر کے, وہ اسلام سے بہت دور ہیں, دوپٹہ سر پہ لینے سے اسلام کے نزدیک انسان نہیں آ جاتا, یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نمازیں پڑھیں, حج کریں, اس سے انسان اللہ کی اور اسلام کی روح کے قریب نہیں آتا. تو اسلام کی امپلیمنٹیشن پھر سے وہیں پہ بات آ گئی. دوسری بات یہ کہ ایک بلیک میلنگ کلچر چلا ہوا ہے جس کو ختم کرنا ہے. اگر پکڑا جائے, فرض کریں کہ یہ ضروری ہے اس چیز کو پکڑنا, آپ زبردستی کسی کو بھیج کے کسی کو ٹیسٹ کریں گے تو پھر انسان تو غلطی کا پتلا ہے, وہ تو خراب ہو گئی. اس کو پھر استعمال کرنا, ان کو بلیک میل کرنی, یہ تو غلط ہے. اگر ایک واقعی بندہ مورلی کرپٹ ہے اور آپ کے ادارے صحیح کام کر رہے ہیں, اس کی مورل کرپشن پکڑتے ہیں, اس کو وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں آفس سے, یہ بہتر نہیں ہے اس کے بجائے کہ ان کو بلیک میل کیا جائے اپنی مرضی سے پھر فیصلے کروانے کے لیے. ڈیموکریسی ہو تو وہ سسٹم ہو سکتا ہے. تو یہی تو اس کے لیے تو ہم لڑ رہے ہیں.
تو آخر میں جنرل فیض حمید نے ٹھیک کیا تبادلہ ڈاکٹر کو استعمال کر کے یا نہیں ٹھیک کیا؟ جنرل فیض کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انتہائی کرپٹ انسان ہے، حالانکہ ہم اس کو بہت سپورٹ کرتے تھے جنرل فیض حمید کو گولی کیوں لگی تھی؟ ان کی بیوی نے، ان کی بیگم نے، ان کی مورل کرپشن کی وجہ سے۔ ہم تو بریگیڈیئر فاروق کی بیٹی کے ساتھ ہیں، بات سیدھی سی ہے، ہم تو بھابھی کے ساتھ، ہم تو بھابھی کے ساتھ ہیں۔ بھابھی نے گولی کیوں ماری تھی؟ کیونکہ جنرل فیض حمید کا اب یہ ہمیں جو فوج کے اندر آرمی گریپ وائن کہتی ہے، پھر گوسپ نہیں پتہ بھی ہے نا، وہ اسپتال کے اندر بھی انہوں نے کہا شٹکا کا پین ہوا ہے۔ جی جی، اور ڈاکٹرز نے جو کنفرم کیا یہ بات، ہمیں ڈاکٹرز نے کنفرم، آرمی میڈیکل کورps کے ڈاکٹرز نے کنفرم کیا ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں کہیں پکڑے گئے، ایکٹریسز میں سے جو اسکینڈل تھا نا ان میں سے ایک ایکٹریس کے ساتھ پکڑے گئے، اور ان کی بیگم نے پھر ان کو اسٹریٹ فائر مارا جو کہ غلط جگہ پہ لگا، اور پھر وہ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اور یہ بات ان کو جو خبر بتائی گئی تھی ڈاکٹروں کو وہ کچھ اور تھی، اور ہماری خبر ریلیز ہونے کے بعد ان ڈاکٹرز نے آ کے کنفرم کیا کہ ایسا تھا، ایسا ہوا تھا، تو یہ کنفرمیشن ہوئی تھی۔ چلیں وہ کرپشن، جنرل باجوہ کو ابھی اس کے اوپر بھی آ جاؤ نا، کہ جنرل باجوہ کو جب یہ بتایا گیا تھا اس کو پہلے خبر دے دی گئی تھی جی، تو اس نے کہا تھا اس کی بیوی دیکھی ہے کتنی موٹی ہے، اس طرح کی بات باجوہ نے کی تھی، کیونکہ باجوہ خود بھی یہی کام کر رہا تھا۔ تو یہ تو سارے کے سارے، تو باجوہ کی بیوی تو موٹی نہیں تھی، پھر اس نے کیوں کیا؟ وہی نا، اس کے اندر تو کوئی بہانا چاہیے، من حرامی تو ہوشتے ہزار۔ چلیں، پر ان کی کرپشن تو پھر سامنے ہے، ظاہر ہے۔ تو یہی تو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ان چیزوں کے اوپر سزا ہوگی تو پھر یہ نہیں کریں گے۔ اگر فوج میں اس کی سزا جب تک تھی اور جب تک امپلیمنٹ ہوتی تھی تو یہ چیزیں کم پائی جاتی تھی۔ تو پھر جنرل فیض حمید کو ویڈیوز آؤٹ کر دینی چاہیے ساری؟ نہیں، اس کی مرضی بھائی، ہم کیا جانیں، اس کی اپنی بھی پھر نکل آئیں گی، مسئلہ یہ ہے اس کو، یہی تو ہے نا، تو ان کی مرضی ہے بھائی۔ میں تو جڑ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ جو ابھی اوپر پلاسٹر لگانے کی کوشش نہیں، میں جڑ کے اوپر تو بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ بیماری کی جڑ بیماری ہے، یہ بیماری تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دی جی، کہ آپ کے مورل سے، اخلاقیات سے اور مذہب سے دوری جو ہے وہ بیماری ہے، اس کے پاس واپس جانا ہی جو ہے وہ اس کا علاج ہے جی۔ اس کو جب آپ واپس جانے کی بات کرتے ہو تو پھر وہ مذہب نہیں، درباری مولوی وہ بٹھا کے، مذہب نہیں جو مولوی ابھی پریچ کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا مذہب۔ ہاں، علماء حق تو بچے کوئی نہیں، ہمیں نظر کوئی نہیں آتے، بہت ہی کم علماء سور یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، یا یہ جو ملا کریسی نظر آ رہی ہے جی، اور جو ہیں بھی علماء حق ان کو بولنے کی جرت نہیں ہے جی۔ اور بولے تو مثال کے طور پر مولانا طارق جمیل بیچارہ بولا، اس کو انہوں نے رگڑ دیا ہے۔ آپ نے ایک بات کی تھی بہت پہلے، ابھی بھی کہتے ہیں اکثر، لیکن مجھے جو پہلی دفعہ آپ نے کہی تھی وہ بڑی ہٹ کی وہ بات، کہ ہمارے لوگ، ہمارے پاکستانی، ہماری قوم جو ہے عقیدت کی مٹی سے گوندی ہوئی ہے، اور جو عقیدت کی مٹی سے گوندے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کسی کی پوجا کرنی۔ یہ میری بات نہیں، ممتاز مفتی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا، قدرت اللہ شہاب کا یہ کانسیپٹ تھا۔ جی جی، میں نے ان سے انسپائر ہو کے بات کی، قدرت اللہ شہاب سے۔ جی، تو اس کے اوپر میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتی ہوں، جو پیری فقیری میں بلیو کرتے ہیں، میں کبھی نہیں کہوں گی وہ غلط ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، جو ان کو بہتر لگتا ہے، کہ میری نظر میں تو ہر سیکٹ میں، ہر اسلام کے جو بھی آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی سچائی وہاں سے مل جائے گی۔ تو جب تک وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے اوپر تنقید کریں، کسی بھی فرقے کے اوپر۔ تو لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ ان کو چاہیے کوئی انسان جس کی وہ پوجا کریں گے، جس کے وہ پیچھے جائیں گے۔ پہلے فوج تھی، پھر کافی حد تک جو ہے نا بابے ان کو ملے ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ تو مولوی کہتے ہیں، مولانا ابتسام سے جیسے، جو کہ خود عمران خان کے آس پاس پھرتے تھے، کہ عمران خان کو بھی کلٹ فالوور ہیں یہ لوگ، کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان کی کلٹ فالوور ہیں۔ اگر کلٹ فالوور ہوتے تو میری آبزرویشن کے حساب سے جب وہ آئے تھے گورنمنٹ میں، تو جس طرح ان کے خلاف لوگ ہوئے تھے، ان کے غلط فیصلوں پر وہ نہ ہوتے۔ یہ میری نظر میں ایک چیز بتاتی ہے کہ کلٹ فالوئنگ نہیں ہے۔ پوائنٹ کہ ہم بھی عمران خان کے خلاف بات کرتے تھے، حالانکہ ہم ان کے فالوور خلاف نہیں کرتے تھے، ان کی پالیسیز کے اوپر، ان کی پالیسیز کے خلاف بات کرتے تھے، پالیسی پہ تنقید کرتے تھے، جہاں بنتی ہے مخالفت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس کو ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں، جی، جو عمران خان نے جن غلط لوگوں کے اوپر اعتبار کیا ہے، لیکن آپ کے پاس یہی کچرا ہے نا، اور اس پرانے کچرے سے نیا پاکستان نہیں بن سکتا۔ ہم لوگ جس دن سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا، چاہے وہ آپ ہیں چاہے میں ہوں، اس وقت بہت سارے حل نکل آئیں گے ہمارے ملک میں، لوگ سنبھل بھی جائیں گے اور بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ باٹم لائن یہ ہے عزیزان من کے
اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھیں، نہیں تو آپ کا گزارا بہت مشکل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید بریکنگ نیوز تجزیوں کے لیے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بند کر دیں گے ویڈیو؟ تھینک یو۔ تھینک یو۔